आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। आज का हमारा टॉपिक है कि अपने ईमान में सबसे नाकाम और नामुराद लोग कौन हैं और इसका तदारक क्या होना चाहिए। अच्छा, ये वाला टॉपिक जो था ना, ख़ास तौर पर कुरान पाक की एक आयत है, सूरतुल कहफ की आखिरी रुकू में एक आयत है। मैंने जब ये आयत पढ़ी ना तो इसने मुझे बहुत ज़्यादा मूव किया, अंदर से मूव किया। वो इस वजह से कि इसमें ये बहुत है कि कुछ लोग ये समझेंगे कि उनकी सारी जो कोशिश है ना वो सही डायरेक्शन पे है, लेकिन होता क्या है कि वो पूरी उम्र उस तरह से वो कोशिश करते रहते हैं और आखिर में आके उनको मालूम होगा कि उनकी कोशिश का नतीजा जो है वो ठीक नहीं निकला। तो ये इंसान के लिए बहुत ज़्यादा खसारे का बायस है। तो बजाय ये कि मैं ख़ुद से बहुत ज़्यादा गुफ्तगू करूं या कलाम करूं, मुझे बेहतर महसूस हुआ कि मैं अल्लाह ताला के कलाम से जो मैंने आयत सेलेक्ट की है अल्लाह ताला की तौफीक से, उसको मैं आपके सामने रखूं। फिर इसके जो तर्जमानी है वो हम करेंगे, फिर इसका मफ़हूम हम समझने की कोशिश करेंगे। ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनसे कहो कि क्या हम तुम्हें बताएं कि अपने अमाल में सबसे ज़्यादा नाकाम व नामुराद लोग कौन हैं। वो कि दुनिया की ज़िंदगी में जिनकी सारी सही व जहद राह रास्त से भटकी रही और वो समझते रहे कि वो सब कुछ ठीक कर रहे हैं। ये वो लोग हैं जिन्होंने अपने रब की आयत को मानने से इनकार किया और इसके हुजूर पेशी का यकीन ना किया, इसलिए उनके सारे अमाल ज़ाया हो गए। क़यामत के रोज़ हमें उन्हें कोई वज़न नहीं देंगे। अच्छा, अब ये आयत मैंने आपके सामने रखी है। इस आयत का तर्जुमानी मैं आपके सामने अब रखती हूँ। ये सूरतुल कहफ की आयत नंबर 103 है गालिबन, कि कुल हल नुनब्बिउकुम बिल अख्सरीना आमाला, और उससे ऑनवर्ड आगे आयत हैं। अच्छा, अब इस आयत का जो तर्जुमा है ना उसके ऊपर थोड़ा सा गौर करते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुखातिब करके कहा गया है कि अपने अमाल में सबसे ज़्यादा नाकाम कौन से लोग हैं। नंबर 1 कि जिनकी जो है ना सोच का डायरेक्शन जो है वो ठीक नहीं है, कि सबसे पहले उनके अकायद दुरुस्त नहीं है, क्योंकि उनके अकायद दुरुस्त नहीं है और वो दुनिया को उन्होंने अपना मकसूद व मंजूर बना लिया है। उस वजह से उनकी सारी कोशिशें जो हैं वो रायगां जाएंगी। वो अपनी तरफ से समझेंगे बहुत बड़े बड़े महल्लात वो तामीर कर लें, लाइब्रेरियाँ बना लें, फ़नून लतीफ़ा के कुछ ना कुछ आर्ट गैलरियाँ बना लें, जो कुछ भी मर्ज़ी कर लें, लेकिन उनके अकीदे में ये चीज़ नहीं होगी कि उन्होंने ये सब कुछ अल्लाह ताला की रज़ा के लिए किया है। तो लिहाजा उनकी ये जो कोशिशें होंगी वो राह रास्त से भटकी रहेंगी और उसका उनको अजर नहीं मिलेगा। वो क्यों अजर नहीं मिलेगा? क्योंकि उन्होंने वो कोशिशें जो हैं वो आखिरत के लिए तो की नहीं है, उन्होंने दुनिया के लिए की हैं, तो इस वजह से उनको उसका कोई अजर नहीं मिलेगा। अच्छा, अब इस चीज़ को जब हम सामने रखते हैं ना तो बाज़ लोग ये भी कहते हैं कि जो नॉन बिलीवर्स हैं, ये अक्सर ये सवाल आता है, ये अक्सर सुनने में आता है कि जो नॉन बिलीवर्स हैं वो कई दफ़ा इतने अच्छे काम करते हैं, नेकी के काम करते हैं, उन्होंने इंसानियत के लिए इतने काम किए हैं, तो क्या उनको उसका कोई अजर नहीं मिलेगा? तो इसका बिल्कुल इस बात का जवाब इसी आयत में पोशीदा है। वो इस तरह से पोशीदा है कि यहाँ पर ये बताया गया है ना कि उनका कोशिशों की जो रुख है वो ठीक नहीं है। एक तो ये है कि उनका रुख ठीक नहीं है, उनकी डायरेक्शन ठीक नहीं है, दूसरा ये है कि उनके अकायद में बिगाड़ है, तीसरा ये है कि वो अल्लाह ताला की आयत का इनकार करते हैं, और चौथा ये कि उनको आखिरत पर यकीन नहीं है। जब आखिरत पर ही यकीन नहीं है और आखिरत के लिए उन्होंने ये काम नहीं किया तो जाहिर है कि फिर उनको इसका अजर भी नहीं मिलेगा। ये बात हमारे ज़हन में बिल्कुल होनी चाहिए। अच्छा, अब हमारे ज़हन में ये आता है कि क्या जो मुसलमान हैं ये जो सारे काम करते हैं, तो क्या मुसलमानों का ईमान लाने के साथ अगर वो सही डायरेक्शन पे काम करें, सही अकीदे के साथ काम करें, तो क्या उनको सारे उनके अमाल का बदला मिलेगा? तो इसको भी बजाय ये कि मैं ख़ुद से कोई बयान दूँ, मैं आपके सामने कुछ अहादीस मैं रखती हूँ, और जिससे मतलब वो एक बहुत ऑथेंटिक अहादीस हैं, जिससे इसका मतलब जो है वो बिल्कुल वाज़े हो जाएगा। वो ये है, सबसे पहले है कि अताते रसूल जो है ना वो ज़रूरी है,
کہ تاکہ انسان کے جو عمل ہیں وہ ضائع نہ ہوں۔ سب سے پہلے یہ ہے کہ اطاعت رسول۔ اے لوگو، یہ سورۃ محمد کی آیت کا ترجمہ میں آپ کے سامنے رکھ رہی ہوں۔ سورۃ محمد آیت نمبر 33 کا ترجمہ ہے کہ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو اور اطاعت سے انحراف کر کے اپنے اعمال ضائع نہ کرو۔ اچھا، اب یہ سمجھ میں آتی ہے کہ پہلے ایمان لانا ہے، اور ایمان لانے کے بعد ایمانیات اپنے ذہن میں تازہ کر لیں۔ وہ آپ سب جانتے ہیں، کوئی نئی بات نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ ایمان کے ساتھ ایمانیات کیا ہے؟ اللہ پر ایمان لانا، رسولوں پر ایمان لانا، کتابوں پر ایمان لانا، آخرت پر ایمان لانا، اور تقدیر کی اچھائی اور برائی کے اوپر ایمان لانا۔ اب یہ سارا ایمانیات میں شامل ہو جائے گا۔ اب یہ ہے کہ جو لوگ ایمان لائے ہیں تو پھر ایمان لانے کے بعد کیا ہے کہ وہ اللہ کا بھی حکم مانے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی حکم مانے، تو پھر کیا ہوگا؟ تاکہ ان کے اعمال ضائع نہ ہوں، کیونکہ اگر ایمان کے بغیر کوئی عمل کیا جائے تو وہ قبول نہیں ہے۔ یہ چیز ذہن میں بالکل کلیئر ہونی بہت زیادہ ضروری ہے کہ ایمان کے بغیر کوئی عمل قبول نہیں ہے۔ یہ آیت جو ہے اس کی بہت اچھی طرح خود ہی وضاحت کر رہی ہے۔ پھر دوسرا کیا ہے کہ ایک اور چیز ہے، وہ یہ ہے کہ یہ جو دین ہے نا، یہ اس کو بھی ہم نے مجموعی طور پر یہ سمجھنا ہے کہ دین کا پیغام اصل میں کیا ہے۔ دین کے پیغام میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو بار بار یہ پیغام دیا ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لو اور تفرقہ میں نہ پڑو، کیونکہ تفرقہ میں پڑنا جو ہے وہ بھی اعمال کو ضائع کرنے کا باعث ہے، اور اسی کی تلقین آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دی تھی۔ اور اللہ تعالیٰ کی رسی سے کیا مراد ہے؟ اللہ تعالیٰ کی رسی سے مراد اس کا قرآن ہے، اس کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اور تفرقہ بازی سے کیا ہوتا ہے؟ اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپس میں انتشار پیدا ہوتا ہے، آپس میں نفرتیں پیدا ہوتی ہیں، آپس میں بغض پیدا ہوتا ہے، اور وہی انسان کی جو صلاحیتیں ہیں جنہوں نے تعمیری طور پر پازیٹیوٹی کی طرف لگنا تھا، وہ تخریب کی طرف لگ جاتی ہیں۔ اس لیے بھی اس چیز کے اوپر خاص طور پر توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ ایک چیز میں اور عرض کر دوں، وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ ہمارے جو امام ہیں، جیسے امام مالک ہیں، امام شافعی ہیں، امام ابو حنیفہ ہیں، امام احمد بن حنبل ہیں، یہ چاروں امام جو ہیں ہمارے لیے قابل صد احترام ہیں۔ جو بھی ان کو فالو کرے گا وہ ہدایت پر ہے، وہ بالکل راہ راست پر ہے، کیونکہ وہ سب امام جو ہیں وہ سنت کو فالو کرتے ہوئے انہوں نے اپنے اپنے فہم کے مطابق اس میں سے راستے نکالے ہیں، تو وہ بالکل سارے امام جو ہیں وہ بالکل ٹھیک ہیں، صحیح راستے پر ہیں۔ اب یہ ہے کہ اگر کوئی جو شخص ہے وہ کسی ایک امام کو فالو کرتا ہے اور اس کے فقہی مسائل میں تھوڑا سا فرق آ جاتا ہے تو اٹس اوکے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو اس چیز کو بھی ذہن میں رکھنا ہے، کیونکہ اس طرح کرنے سے بھی اعمال کے ضائع ہونے کا خدشہ ہے۔ یہ اس لیے میں اس نقطے کے اوپر زور دے رہی ہوں کہ اپنی طرف سے کئی دفعہ ہم ایسے کرتے ہیں کہ ہم نیک عمل بھی کر رہے ہوتے ہیں، کوششیں بھی کر رہے ہوتے ہیں، پوری عمر بھی ہم لگا دیتے ہیں، لیکن ہم سے کچھ نہ کچھ ایسی غلطیاں سرزد ہو جاتی ہیں جس کی وجہ سے انسان اپنے اعمال جو ہے وہ ضائع کر دیتا ہے۔ پھر اس کے علاوہ اب یہ بھی دیکھنا ہے، پھر اس کے علاوہ بی بی عائشہ نے خاص طور پر فرمایا تھا، وہ کہتی ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ روایت کرتی ہیں، وہ کہتی ہیں کہ جس نے دین میں کوئی ایسا کام رواج دیا تو وہ جو کہ دین میں نہیں ہے، جو شریعت میں نہیں ہے، یہ مفہوم حدیث ہے، جو شریعت میں نہیں ہے تو وہ مردود ہے، یعنی وہ قبول نہیں ہوگا، کہ اس کی سند جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ہو، قرآن سے ہو۔ اس کے علاوہ یہ قرآن پاک کی ایک آیت کا ترجمہ میں آپ کے سامنے رکھتی ہوں کہ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اپنی آواز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے بلند نہ کرو، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اونچی آواز سے بات نہ کیا کرو جس طرح تم آپس میں کرتے ہو، یہ نہ ہو کہ تمہارے اعمال غارت ہو جائیں اور تمہیں خبر بھی نہ ہو۔ تو یہ وہ والی باتیں ہیں جس کے اوپر ہمیں بہت زیادہ کانشیس ہونے کی ضرورت ہے، بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے ہمیں، کہ کہیں ہمارے اعمال ضائع نہ ہو جائیں۔ جب ہم نے یہ والا دیکھا ہے کہ وہ کون سے عوامل ہے جس سے اعمال کے ضائع ہونے کا خطرہ ہے، تو ساتھ ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے کہ وہ کون سے عوامل ہیں جن کے ساتھ ہمارے
اعمال جو ہیں وہ محفوظ ہو سکتے ہیں۔ تو ان کو بھی ہم دیکھ لیتے ہیں۔ ایک بہت بڑی خوشخبری ہے اس سلسلے میں، وہ یہ ہے کہ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے سارے لوگ جنت میں جائیں گے نا، سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے انکار کیا۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ علیہ وسلم، کوئی ایسے لوگ بھی ہوں گے جو کہ انکار کریں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ بھی مفہوم حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو لوگ فرما برداری کریں گے تو وہ جنت میں جائیں گے، اور جو لوگ نافرمانی کریں گے تو وہ جہنم میں جائیں گے۔ تو یہ بھی ایک بالکل ہمارے سامنے ایک کسوٹی آ جاتی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سے بڑھ کر تو کسی کی بات ہو ہی نہیں سکتی۔ تو ہم نے یہی معیار بنانا ہے جنت میں جانے کے لیے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں، اللہ تعالیٰ کا حکم مانیں۔ اچھا، اس کے علاوہ دیکھیں، یہ میں آپ کے سامنے اسی لیے حدیث رکھ رہی ہوں، قرآن پاک کی آیات رکھ رہی ہوں کہ وہ سب سے بڑی دلیل ہے، اور وہاں سے جو پیور روشنی ملتی ہے نا، اس سے بڑھ کر اور کوئی بات ہو نہیں سکتی۔ پھر یہ کہ حضرت عبداللہ کہتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ اس شخص کو تر و تازہ رکھے جس نے ہم سے کوئی بات سنی اور اس کو اسی طرح دوسروں تک پہنچا دیا جس طرح سنی تھی، کیونکہ بہت سے پہنچائے جانے والے سننے والوں سے زیادہ جو ہے وہ سمجھ رکھتے ہیں، اور وہ زیادہ اچھے طریقے سے پہنچا سکتے ہیں۔ یہ بھی مفہوم حدیث ہے، یہ ترمذی میں سے ہے۔ تو یہ کتنی بڑی بات ہے کہ انسان کہ وہ شخص جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کو آگے پہنچاتا ہے تو اس کے لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں ہیں، اور پھر اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود سے کوئی دعا دیں گے تو کیا وہ رد ہوگی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر لاکھوں کروڑوں درود و سلام بے حد و بے حساب انگنت لا تعداد۔ اچھا، اس کے علاوہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری بھی دی ہے، وہ یہ ہے کہ جو لوگ اللہ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں گے وہ قیامت کے دن ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے کہ جن کے اوپر اللہ نے انعام فرمایا، یعنی انبیاء، صدیقین اور شہداء، یعنی وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جو کہ انبیاء ہیں، صدیقین ہیں، شہداء ہیں۔ تو یہ بھی ایک بہت بڑی ایک خوشخبری ہے۔ تو ہماری بھی یہی کوشش ہونی چاہیے کہ ہمارے ذہن میں یہ چیز رہے۔ اب میں کچھ تھوڑی سی جنرل میں اسی جو ہے نا مٹیریل اس کو سامنے رکھتے ہوئے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی بات سے بڑھ کر کسی کی بات نہیں ہو سکتی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے بڑھ کر کسی کا فرمان نہیں ہو سکتا، اسی کو سامنے رکھتے ہوئے کچھ چیزیں ہم اپنی عملی زندگی کے لیے بھی ہم اخذ کریں گے۔ اچھا، اب عملی زندگی کے لیے جو باتیں ہیں نا، وہ میں سب سے پہلے یہ میں سمجھتی ہوں کہ ہم نے جو اپنی زندگی گزارنی ہے نا، یہ ہم نے شعوری سطح پر زندگی گزارنی ہے۔ ایک ہوتا ہے غیر شعوری زندگی، ایک ہوتا ہے شعوری زندگی۔ تو شعوری زندگی کیا ہے؟ یعنی ہم نے غور و فکر کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بار بار غور و فکر کی دعوت دی ہے قرآن پاک میں۔ کیا تم غور نہیں کرتے؟ تم آسمان کو نہیں دیکھتے، تم زمین کو نہیں دیکھتے، تم سبزے کو نہیں دیکھتے؟ تو میں نے تو یہ ساری نعمتیں تمہارے لیے دی ہیں۔ پھر انسان یہ غور کرے کہ میری ہستی جو ہے وہ کیوں آئی ہے اس دنیا میں، اور میرا اس دنیا میں رہتے ہوئے میرا کیا کام ہے، تو میری کیا ڈیوٹی لگی ہے، اور میں کون سے وہ کام کروں اور جو کہ میرے لیے آخرت میں صدقہ جاریہ بنے اور اس کا مجھے ریوارڈ ملے، اور میں کون سے کام ہے جو میں نہ کروں جس کی وجہ سے مطلب یہ ہے کہ میں نعوذ باللہ میرے وہ کام جو ہیں وہ مردود ہوں اور اس کا کوئی وزن نہ ہو۔ اب دیکھیں، یہی ہم نے ڈسکس کیا ہے نا کہ کچھ لوگ پوری عمر انہوں نے محنتیں کی ہوں گی، پوری عمر انہوں نے لگا دی ہوگی، اپنی انرجی، اپنی صلاحیتیں، اپنا علم سب کچھ لگا دیا ہوگا، لیکن ان کا کوئی وزن نہیں ملے گا، قیامت والے دن ان کا کوئی وزن نہیں ہوگا۔ تو یہ انسان کی زندگی کے لیے بہت بڑا خسارہ ہے۔ پھر انسان یہ بھی سوچے کہ وہ کون سے عوامل ہیں، وہ کون سے عوامل ہیں جس کی وجہ سے انسان جو ہے وہ راہ راست سے بھٹک جاتا ہے، یا وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں بڑی چیز ہوں۔ یہی ہے نا، یہی بات ہوتی ہے نا، سب سے پہلے جو ہے نا انسان کے ایگو ہوتی ہے، اس کی نفس پرستی ہوتی ہے، اس کو اپنے آپ کو بڑا سمجھنا ہوتا ہے، وہ اپنی عقل کو بڑا سمجھتا ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ کی ہدایت کے آگے اپنے آپ کو سرنڈر نہیں کرتا۔ تو اس چیز کو جو ہے وہ نگیٹ کرنا ہے، اپنی عقل کو کافی نہیں سمجھنا، یہ سمجھنا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے، جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہدایت بھیجی ہے قرآن پاک میں یا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی صورت میں، وہ سب سے بڑی ہے، ہماری عقل سب سے چھوٹی ہے یہ۔ اور دوسری جو چیز دین کی طرف آنے میں رکاوٹ بنتی ہے وہ شبہات ہیں،
اور دنیا کی محبت ہے، تو وہ ایک حد تک تو وہ دنیا کی محبت رہے، لیکن اگر وہ ایک حد سے زیادہ ہو جاتی ہے تو وہ بھی انسان کو راہ راست سے بھٹکانے کا باعث بن جاتی ہے۔ پھر قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے بار بار کہا ہے کہ تمہارا مال اور تمہاری اولاد فتنہ ہے۔ عموماً کیا ہوتا ہے کہ یہ دونوں چیزیں جو ہیں اس کی انتہائی درجے کی محبت بھی انسان کو دین سے دور لے جاتی ہے۔ گو کہ مال کی محبت، اولاد کی محبت، ان ساری چیزوں کی محبت اگر اللہ تعالیٰ کے احکامات کے نیچے رہے تو یہ بری چیز نہیں ہے، کیونکہ اسی وجہ سے انسان پھر سٹرگل کرتا ہے، دنیا کے اندر وہ کچھ نہ کچھ کوششیں کرتا ہے۔ ادروائز اگر یہ بھی نہ ہو اور بالکل ہی وہ انسان کے دل دماغ سے یہ چیزیں نکل جائیں تو وہ پھر آگے کوئی کوشش نہیں کرے گا۔ تو اس وجہ سے وہ اگر حد کے اندر رہے، اللہ تعالیٰ کے احکامات کے تابع رہے تو وہ بری چیز نہیں ہے۔ تو لیکن بات یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی محبت کے تابع رہنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ تو اس لحاظ سے ان چیزوں کے اوپر بھی ورک کرنے کی ضرورت ہے۔ اور آخر میں ایک بات عرض کروں گی، وہ یہ ہے کہ ہمارے لیے معیار اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین، ان سب کے اوپر لاکھوں کروڑوں سلامتی ہو، ان کا جو طرز عمل ہے وہ، اور اجماع امت، یہ جو ساری چیزیں ہیں یہ معیار ہے ہمارے لیے، تاکہ ہم جو ہیں یہ پیور روشنی لے کے اپنی زندگی کو پیور طریقے سے ہم اپنا طرز عمل اس کے مطابق ہم اسٹیبلش کریں، تاکہ ہمارے کیے کرائے کے اوپر پانی نہ پھر جائے، کیونکہ اعمال کے ضائع ہونے کے چانسز بھی بہت ہیں۔ یہ میں نے آپ کے سامنے احادیث رکھی ہیں، قرآن پاک کی آیات رکھی ہیں، اور پھر اس کے بارے میں تو بہت کہا جا سکتا ہے۔ یہ میں صرف اور صرف یاد دہانی کے طور پر عرض کر رہی ہوں، کیونکہ یہ والی آیات جو ہے نا مجھے تو کم از کم یہ بہت موو کرتی ہیں کہ انسان پوری عمر کوشش کرتا رہے اور بعد میں اسے پتہ چلے کہ اس کے اعمال کا تو کوئی وزن ہے ہی نہیں۔ اس لحاظ سے یہ بہت امپورٹنٹ نقطہ ہے۔ پھر ایک حدیث آپ نے بار بار سنی ہوگی، بارہا پڑھی ہوگی، میں پھر عرض کر دیتی ہوں کہ وہ بھی یہی ہے، اس کا مفہوم بھی ایسے بنتا ہے کہ مفلس کون والی حدیث ہے وہ، کہ ایک دفعہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نا صحابہ کو جب تعلیم دیتے تھے نا تو وہ کہتے تھے، صحابہ سے کویسچن پٹ کرتے تھے تو وہ یہ کہتے تھے کہ آپ جانتی ہو کہ میری امت کا مفلس کون ہے؟ تو صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہی بندہ ہو سکتا ہے جس کے پاس درہم اور دینار نہ ہوں۔ تو صحابہ نے مطلب یہ جواب دیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، میری امت کا مفلس وہ ہے جس کے پاس مطلب نمازیں ہوں گی، اس نے روزے بھی رکھے ہوں گے، اس نے زکوٰۃ بھی ادا کی ہوگی، اور اس نے بے شمار نیکی کے کام کیے ہوں گے، لیکن اس نے کسی کو زبان سے تکلیف دی ہوگی، اس نے کسی کا مال کھایا ہوگا، اس نے کسی کی غیبت کی ہوگی، تو آخرت میں اس کے سارے اعمال لے کے تو جو حقدار ہیں ان کو دے دیے جائیں گے، اور اگر پھر بھی وہ حقوق پورے نہیں ہوں گے تو ان کے جو گناہ ہیں وہ ان کے اوپر ڈال دیے جائیں گے۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ ان چیزوں کے بارے میں بھی ہم نے بہت کانشیس رہنا ہے، ایک شعوری سطح کے اوپر ہم نے زندگی گزارنی ہے، اور کوشش کرنی ہے کہ جو بھی ہمیں نیکی کی توفیق مل جاتی ہے تو اس کو ہم سنبھال کے رکھیں، اس کو ضائع نہ کریں۔ کہ قرآن پاک میں کیونکہ یہ بھی مذکور ہے نا کہ وہ کون شخص ہے جو کہ نیکی لے کر آیا، تو اس چیز کے اوپر بھی ہم نے ورک کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہنے اور سننے سے زیادہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے کہ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ اور اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو، آپ سب خیریت و عافیت سے رہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے والدین کو بخش دے، ہم سب کو بخش دے، اور ہمیں ہدایت کے اوپر ہمیشہ جوڑے رکھے۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ یا اللہ حق کو حق کر کے دکھا دے اور اس پہ چلنے کی توفیق عطا فرما، اور باطل کو باطل کر کے دکھا دے اور اس سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین۔ کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی ہو تو اللہ سے معافی کی خواستگار ہوں۔ والسلام۔